Side tegeldrega. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور اس وقت ایک ایسی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم بھائی، دوست، یعنی دوستوں کا دوست، یاروں کا یار، یعنی ہر کسی کے ساتھ ان کا اپنا رشتہ تھا اور وہ آج ختم ہو گیا ہے۔ آج وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ غلام فاروق سپین دادا کے کلاس فیلو اور ان کے بہت ہی بہترین دوست رفعت اللہ اورکزئی، کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، وہ بھی جنازے میں شریک ہے۔ ان سے جانتے ہیں کیا آپ فیلنگ کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں بہت ہی قریب تھے، تو آپ کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کریں؟ شیرین زادہ 25 سال سے ہماری رقابت تھی سپین دادا کے ساتھ، یونیورسٹی سے لے کے یونیورسٹی میں یہ ہم سے 1 سال جونیئر تھا، لیکن یہ پھر بھی ہمارا لیڈر تھا، ہمارے لیڈر، یعنی وہاں پہ ہماری لیڈرشپ کرتا تھا یہ۔ تو اس وقت سے مطلب دوستی تھی۔ پھر یہ ہے کہ جب یہ ادھر سوات میں یہ جب آپریشن وغیرہ شروع ہوا، اس دوران ہم نے دیکھا کہ سپین دادا جو ہے اس کی رپورٹنگ بڑی جو ہے نا وہ دبنگ قسم کی ایک رپورٹنگ ہوتی تھی، بالکل جو ہے نا وہ حقائق سے بھرپور۔ تو جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک دبنگ شخصیت ہے صحافت میں، جو ہے نا اس کی نڈر صحافی، کسی سے مطلب وہ ڈرنے والا نہیں اور جھکنے والا نہیں، کسی مطلب وسائل یا وہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بالکل، میں نے کئی دفعہ اس کو مطلب دیکھا ہے کہ حکومت کے ساتھ، یعنی جو بھی حکومت وقت ہوتی تھی اس کے ساتھ اکثر مطلب اس کو لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اشتہار کا پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں کہ پچھلی جب محمود خان صاحب کی حکومت تھی یہاں پہ، تو پورے 5 سال اس کے اخبار جو شمال ہے اس کے اشتہارات بن رہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے نا، جو اس سے پہلی بھی حکومتیں تھیں، اس میں بھی جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا آلات ٹک نہیں تھے، کیونکہ یہ بالکل پیور جو ایک صحافت پہ یقین رکھتے تھے۔ تو ایسے مطلب اضلاع میں، پیریفریز میں اس قسم کے صحافی جو ہے نا یہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، جو اپنا اخبار بھی چلاتے ہیں۔ چھوٹا اخبار تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک اس کا سٹینڈرڈ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا لاس ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو
यानी हमें जो है ना हमारे लिए एक ऐसा यहाँ मालकंड डिवीज़न में अगर हमारा एक ऐसा एक सतून था, आप ऐसा समझ लो, उससे हम महरूम हो गए हैं। और इसके अलावा जो है ना वो स्वात के अंदर वो यूनियन भी थे, वो बड़े जो है ना स्वात प्रेस क्लब के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं, यानी यहाँ पे वो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए भी वो लड़ते रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ तक तो मैं कह दूँ कि स्वात सहाफ़ी के मतलब सहाफ़त के हवाले से उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और ख़ास कर स्वात प्रेस क्लब के लिए इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने हमेशा अपने सहाफ़ी बरादरी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जो है ना वो उन्होंने नुकसान भी उठाया है। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत नाइस इंसान थे। आप कोई काम उसको बताते हैं तो वो फिर इस तरह होता कि जैसे उसका अपना काम हो, वो फिर उसके लिए जो है ना वो लड़ता भी। तो यानी बिल्कुल जो पश्तूनवली से भरपूर जो है ना, जैसे वो कबायली पश्तून होता है, उसी तरह जो है ना बिल्कुल डट कर खड़े होने वाला, और अपने दोस्तों के लिए जो है ना हर किस्म की कुर्बानी देने वाला। तो हम जो है ना मतलब मैं यकीन जाने कि अब कल से मैं सोच रहा हूँ कि तो मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल मान ही नहीं रहे कि स्पिन दादा जो है ना अब हम में नहीं रहे। हमारे साथ इस वक्त इकबाल खटक साहब खैबर पख्तनख्वा का एक नामी गिरामी सहाफ़ी है, और वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ग़ुलाम फारूक स्पिन दादा के ख़ास दोस्तों में इनका शुमार होता है। इनसे जानते हैं कि इनके साथ किस तरह वो पेश आते थे, और आज वो इस जनाजे में वो शरीक है, तो उन्होंने जनाजा भी देखा। इनसे तासुरात जानते। सर, टाइम देने का शुक्रिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख़्याल में वो ऐसा था जैसे कि हमारे एक ख़ानदान के फ़र्द की हैसियत रखता था, और जब हम स्वात आते थे तो ऐसा लगता था कि हम अपने वालिद के घर जा रहे हैं, कोई फ़िक्र नहीं कि खाना होगा नहीं होगा, जगह तैयार होगी कि नहीं होगी। सो एक अजीम शख्स था वो, और किसी गरज़ के लिए वो नहीं करता था। उसके दिल में लोगों की मोहब्बत थी, और यही चीज़ उसकी सहाफ़त में हमें नज़र आई। उसने सहाफ़त की है अवामी मफादात के लिए की है, जो कि बुनियादी तौर पर सहाफ़त का मकसद भी यही है कि आप आवाम के मफादात को उजागर करें और उनकी मुश्किलात को कम या ख़त्म करने में सहाफ़ती किरदार अदा करें। उसकी जो असल जो चीज़ है वो इंसानियत थी। मेरे ख़्याल में ये इंसानी जज्बा जो उसका था वो बहुत ज़िंदा था, और आखिरी दम तक वो देखो उसने अपने अंदर की तकलीफ़, अपने ज़ाती दर्द की किसी को, मुझे भी नहीं बताया उसने। मैं उससे तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले मिला था, और मैंने उससे पूछा कि क्या बीमारी क्या है। उसने कहा जी डॉक्टर को अभी तक पता नहीं है कि क्या बीमारी है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी, बड़ी खौफनाक बात है कि डॉक्टर्स को भी पता नहीं है, और वो ठीक भी नहीं है, हॉस्पिटल भी पड़ा हुआ है। सो उसने मुझे बताया नहीं। आज मुझे पता चला कि उसके क्या मसाइल थे, और कितने संगीन मसाइल थे सेहत के हवाले से। और ये मेरे ख़्याल में बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने दर्द तकलीफ़ को नहीं चाहते कि दूसरे भी उसका एहसास कर ले, दूसरों की उसको एहसासियत का बड़ा वो था। ये स्वात की में जो सहाफ़त है ये उसका बाप था, और बहुत नुकसान पहुंचा है स्वात में सहाफ़त को। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उसके दोस्त हैं, आप जैसे लोग, और यहाँ पे आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है उस शदीद दौर में जब यहाँ पे कोई सांस लेना मुश्किल था, ज़िंदगी इतनी सख्त थी कि आपको पता नहीं चल रहा था कि अगले मोड़ पे आप ज़िंदा होंगे, कौन सी गोली आपकी किस्मत में लिखी होगी। उस हालात में आप लोगों ने जिस तरह सहाफ़त की वो हमें भी पता है, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी पता है। सो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग उसकी रवायात को आप ज़िंदा रखेंगे, और यहाँ पे मेरे ख़्याल में हमें मिल के एक ऐसी चीज़ काम करना चाहिए जिससे स्पिन दादा का नाम हमेशा के लिए स्वात की तारीख़ में लिखा जाए। खालिद सुल्तान साहब मौजूद है, चूँकि ग़ुलाम फारूक स्पिन दादा के बेहतरीन दोस्तों में इनका शुमार होता है। क्या कहेंगे स्पिन दादा के हवाले से? मैं ये कहूँगा कि स्वात के लिए ख़ुसूसी तौर पर और खैबर पख्तूनख्वा के लिए उमूमी तौर पर यह सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आजकल सहाफ़त में एथिक्स बिल्कुल फॉलो नहीं की जाती। और स्पिन दादा बहुत ही एक एथिकल इंडिविजुअल था, सहाफ़त के हवाले से भी, दोस्ती के हवाले से भी। तो ये एक बहुत बड़ी खला है, और आप यकीन करें कि उससे मेरी कोई 30 साल से ज़्यादा की रफ़ाकत है, और इस बीमारी के दौरान हमें उसने ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया कि उसको कोई तकलीफ़ है। यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी तकलीफ़ किसी को बयान नहीं की। और आप यकीन करें कि आप किसी काम के लिए जाते थे ना,
تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے نزدیک آپ کا کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تھا، اپنے کام کو وہ پیچھے چھوڑ جاتا تھا. بالکل ایسے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہے. بہت مشکل مرحلہ ہے کہ ایک ایسے دوست کو بچھڑتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی اس کا ہم نے جنازہ پڑھا، ابھی اس کو دفنا دیا ہم نے اس کو. تو اللہ اس کی آخرت اچھی کرے، اللہ لوائقین کو صبر دے. اس وقت ہمارے ساتھ افسر افغان کسی طالب کی محتاج نہیں ہے، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، صحافی بھی ہے، اور خیبر پختونخوا کا ایک نام ہے. وہ بھی غلام فاروق سپندارہ کے جنازے میں شریک ہے، یہاں پر پہنچے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ نے جنازہ بھی دیکھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک تھے. ایک صحافی سے اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن میں نے جب جنازہ دیکھا تو میں نے سمجھا اور میں سمجھ گیا کہ نہیں، سپندارہ سے لوگ راضی تھے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شرین زادہ صاحب اس موقع پہ تو الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے، لیکن میں بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سپندارہ صرف ایک صحافی نہیں تھا، یہ سوات کے صحافت کا ایک روشن باب تھا. سپندارہ جیسا نڈر، بہادر اور غیرت مند صحافی یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور پھر سپندارہ کی کنٹریبیوشن اسپیشلی سوات ریجن کے لیے یہاں جو طالبانائزیشن کی لہر آ گئی. سپندارہ واحد صحافی تھا جو کہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے واضح انداز میں کہا کرتا تھا کہ سوات کے ساتھ آپ لوگ کیا کھلواڑ کر رہے. یہ بات کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. سپندارہ وہ شخصیت تھا کہ سپندارہ نے سوات کو اون کیا تھا. اس دھرتی کو وہ ماں دھرتی کہا کرتا تھا. اور سپندارہ صحافت کے ساتھ ساتھ پختونولی کا ایک بہت بڑا، جس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں. ہر بندہ سپندارہ، یہ جنازے سے بھی پتہ چلتا ہے، دور دور سے لوگ آئے ہیں، پورے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں. ایک یہ، اور دوسرا پشتو میں ہم سپندارہ کو یارباش کہاں کہتے تھے. سپندارہ اتنا یارباش تھا کہ کوئی بھی سوات آتا تھا، چاہے یہ صحافت سے وابستہ یا اور کوئی مہمان، تو ضرور سپندارہ سے وہ ملتا تھا. اور سپندارہ نے کہا تھا کہ میرا جو حجرہ ہے یہ مہمانوں کے لیے بالکل اس طرح ہے کہ اپنا گھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپندارہ آج ہم سے نہیں گیا ہے، بلکہ پورے سوات صحافت کا ایک باب بند ہو گیا ہے. اور میری دلی یہ خواہش ہے کہ سپندارہ کے گھرانے میں، ان کے بچوں میں کوئی اور سپندارہ پیدا ہو جائے. د جبر نہ باغی، د انقلاب سڑے د نمری، د وخت د گزارونو د جواب سړی دی نمري، او د غم توره بلا چې د خپل فکر په زور وجني، چې ژوند خلکو ته ښایي داسې خاد سړی دی نمري. تو سپندارہ جو ہے یہ لوگوں کو زندگی دکھایا کرتا تھا. سپندارہ لوگوں کو یہ سمجھایا کرتا تھا کہ کس طرح ایک ایسے حالات میں کہ وہاں پہ آگ ہو، وہاں پہ بارود ہو، وہاں پہ کس طرح آپ نے جینا ہے. وہ کیا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو، اس دور میں سپندارہ لوگوں کو جینا سکھاتا تھا. غلام فاروق سپندارہ نہ صرف ایک اچھے دبنگ اور نڈر صحافی تھے، بلکہ بحیثیت انسان وہ ایک دوستوں کے دوست، اور کسی کے ساتھ بھی وہ ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں تو چاہے نتائج کسی قسم کے بھی ہوں. اور یہ چیز ہمیں ان کی صحافت میں بھی ملتی ہے. اپنی مٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے انہوں نے بہت مرتبہ بہت اسٹرانگ سٹانس لیا اور اس پہ ڈٹے رہے، اور اپنے موقف کو انہوں نے منوایا، اور جو حق بات تھی، سچ بات تھی. تو ایک لحاظ سے ہم ایک سچے صحافی سے محروم ہو گئے ہیں، دوسرے لحاظ سے ایک اچھے انسان سے ہم محروم ہو گئے ہیں، اور یہ جو ایک خلا ہے یہ پر نہیں ہو پائے گا کافی دیر تک. تو کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر ان کے کلاس فیلو اور دوستوں سے بات کروں. دوست احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کہیں گے اپنے دوست کے حوالے سے؟ میں تو اپنے جذبات پہ قابو بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ایک دوست سے، ایک بھائی سے، ایک بہادر بندے سے ہم محروم ہو گئے ہیں. اور وہ دوستوں کا دوست تھا، وہ دوستی حد تک نبھاتے تھے، اور ایسا بندہ تھا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں. آج میں اپنے جذبات پہ بھی قابو نہیں پا سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے دوست، ایک بھائی سے محروم ہو گئے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایسا ہی ہے، سب کی یہی جذبات ہے اور سب کی یہی احساسات ہے. کیا کہیں گے؟ آپ کے ساتھ بھی کافی تعلقات جو ہے نا وہ رہے، اور چکدرا پریس کلب اور سوات پریس کلب کے درمیان جو بھائی چارہ تھا وہ انہی کی بدولت بہت زیادہ قائم دائم تھا. تو اس حوالے سے بتائیں. یہ جنازہ جو ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ عوامی ترجمان تھا، اور ملاکنڈ ڈویژن کے صحافیوں کی دکھ درد میں برابر شریک تھا. ہر وقت وہ پوری دیر ملاکنڈ جتنے صحافیوں پر تکلیف آتے تھے وہ وقت پر حاضری دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فرمائے. جتنا بھی ہم کہہ دیں تو یہ بہت ان کی ذات کے مطابق ہمارے جتنے الفاظ ہیں یہ بہت انتہائی ذات کم ہے.
اور ان کی سپن دادا جو تھے غلام فاروق، ان کی ساری زندگی ایک جدوجہد رہی ہے، اور اس کا عملی نمونہ میرے ذاتی طور پہ نزدیک سے میں نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ بہت زیادہ دلیر اور بہادر انسان تھے۔ وہ ایک صحافی کے علاوہ ایک اچھے انسان اور اچھے دوست اور ہمارے سرپرست تھے۔ فضل الرحیم خان بھی ہمارے ایک سینئر صحافی ہے، اور ان کے ساتھ مطلب بہت ہی ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا جذبات ہیں آپ کے؟ ہم تو سب اس طرح ہیں کہ وہ فیل ہی نہیں کر سکتے کہ ہم جو اس وقت فیل کر رہے ہیں، توقع نہیں تھی اس چیز کی۔ شکریہ شیرین زادہ خان، میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے، لیکن غلام فاروق ایک اچھا دوست اور نہ گھبرانے والا شخص تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دیا اور ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں ان کا جونیئر ہوں۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں فضل الرحیم خان کے دفتر میں بیٹھا کرتا تھا، برملا یہ بات وہ کہتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایک انتہائی ملنسار اور محبت رکھنے والا شخصیت تھی، جن کی وجہ سے آج آپ نے میرے خیال میں یہ جنازہ دیکھ لیا۔ نن چې د ملکنډ ډویژن د ضلع سوات پریس کلب او د ټولي صوبې صحافیانو فاروق سپین دادا له کم عزت ورکو، نو د دې نه ظاهر دا ده چې هر یو صحافي نه چې زه تپوس کوم د هر یو ملګري نه زه چې کم پیژنم، هغه وایي چې دا بالکل دا زمونږ په کور کې دا غم شوی دی، دا سپین دادا په کور کې غم نه دی، زمونږ غم شوی دی، او هر یو کس وایي چې موږ ډېر زیات خفه یو، ډېر پریشان یو۔ میں یہ کہوں گا کہ ملکنڈ ڈویژن کی بابائے صحافت تھی۔ رات کو جب مجھے خبر ہوئی تو میری اور ان کی ایک مشترکہ دوست کراچی سے انہوں نے فون کیا، وہ بھی رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا۔ تو غلام فاروق کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ صحافت میں ہمارے والد اور بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ کہ سوات کا ایک درخشندہ باب غلام فاروق کی وفات سے جو ہے نا یہ بند ہوا، اور ہم ان کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے صحافت کی بنیاد پر جو خدمت کی ہے عوام کی اور اس سرزمین کی خدمت کی ہے، بالخصوص سخت حالات میں جب طالبانائزیشن تھا، فوجی آپریشن تھا، اس زمانے میں انہوں نے حق کی بات کی ہے اور حق کا ساتھ دیا ہے، ظلم کے خلاف اپنا قلم اور اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو ہم ان کی تمام خدمات کو جو نا قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت کا ایک درخشندہ ستارہ ڈوب گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر جمال الدین صاحب اور ڈاکٹر محبوب علی صاحب موجود ہے، دونوں غلام فاروق سپین دادا کے دوست تھے، دوست ہے، لیکن وہ اب ہم میں نہیں رہے، جنازے میں ہم شریک ہیں۔ سپین دادا کو آپ کس نظر سے دیکھتے تھے، اس کی صحافت کو، اس کی زندگی کو؟ شکریہ شیرین زادہ صاحب، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس پہ سپین دادا کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے بہت ہی مشکل پڑ رہا ہے۔ یقیناً غلام فاروق جن ہے جو مشہور تھے سپین دادا کے نام سے، اس خطے کے لیے ان کے خدمات جو ہے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ صحافت کے حوالے سے ان کے جو خدمات ہے، اور وہ صحافی برادری میں ایک نڈر صحافی، صاحب گو صحافی کے طور پر ہمیشہ جانے جاتے تھے، اور ہمیشہ انشاءاللہ ان کا یہ نام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ غلام فاروق سپین دادا کے ساتھ صحافت کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور تعلق یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ بھی پشاور یونیورسٹی کے گریجویٹ رہے ہیں، میں بھی وہاں کا گریجویٹ ہوں، تو وہ ہم ایلمنائی کی ممبر بھی ایلمنائی بھی تھے۔ تو اب بسا اوقات ہمیں وہاں بھی جانا پڑتا تھا پشاور، تو میں نے دیکھا ہے کہ پشاور کے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا، ان کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا وہ عقیدت کا رشتہ تھا، اور اللہ بس مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ہمارا مطلب پریس کلب میں ایک پینل بھی ایک تھا، اور آپ ان کے بہت زیادہ قریب تھے، اکثر جو ہے نا مشاورت صحافیوں کے حوالے سے جو بھی چیز تھی وہ ہم مطلب مشترکہ طور پر کرتے تھے۔ کیا کہیں گے، کیا یادداشت، کیا آپ اس کے حوالے سے آپ شیئر کریں گے؟ شہزاد صاحب، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ میرے لیے کیمرے کے سامنے بولنا جو ہے وہ دشواری پیش آ رہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں غلام فاروق صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق رہا ہے، بلکہ شاید پہلی دفعہ میں ان کو غلام فاروق صاحب کہہ رہا ہوں۔ سپین دادا کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ساری زندگی جو کے ساتھ تعلق رہا ہے، تقریباً 20 سال کے ساتھ تک، گزشتہ 20 سال سے ان کے ساتھ جو ایک تعلق رہا ہے، ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں شاید ان کے سارے دوست یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرے سب سے بہترین دوست ہیں۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ میرے سب سے بہترین دوست بھی تھے اور میرے بھائی بھی تھے۔ خدا کی قسم، ایک ایسا بندہ
کہ جس کو آپ اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے تو آپ بھول جاتے تھے، لیکن وہ اس بات کو آخری حد تک پہنچایا کرتے تھے. وہ ہمیشہ دوسرے کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے. سب سے بڑی کوالٹی اس بندے میں یہ تھی کہ انہوں نے اخبار کو منافع کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا. اس کا اخبار جو تھا وہ اس علاقے کے اس غریب عوام کے دکھوں کے لیے ان کی آواز پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور ہمیشہ وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ میں ایسی صحافت کروں گا کہ جو کہ ڈر سے بالا تر ہو، جو کہ خوف سے بالا تر ہو. آج آپ اس محفل میں دیکھیں ان کے یہاں پر سینکڑوں دوست جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ سارے دوست یہ یقیناً یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا بھائی جدا ہو گیا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جذباتی نہ ہوں. یقین کرے جب سے یہ خبر آئی ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ان کے بچے صرف یتیم نہیں ہوئے ہیں، ہم سارے صحافی یتیم ہو گئے ہیں. اور ایسی یتیم ہو گئی ہے کہ میں آپ کو دل سے بالکل ٹھیک. کل جو ہم جا رہے تھے ناظرین اسلام آباد، جب ہمیں پتہ لگا کہ وہ سیریس ہے تو ہم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے. تو راستے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کر رہے تھے تو ہم مطلب چونکہ ایک لگاؤ ہوتا ہے، کچھ بہترین یادیں ہوتی ہے. جب آپ کو کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہے تو آپ ظاہری بات ہے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اس وقت اسپن دادا کی صورتحال یہ ہے کہ ہم سب مطلب رو رہے ہیں اور ان کو مس کر رہے ہیں. اللہ ان کی درجات بلند کرے، اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے. کوئی ایسا ڈاکٹر صاحب بتائے کہ مطلب کیا کیا جائے، اس خلا کو کیسے پر کیا جائے گا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2 ہفتے قبل اس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی کافی طویل، اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے فون پر بات بھی کرائی تھی اسپن دادا سے. ان کا صرف ایک یہ تھا کہ صحافت جو ہے یہ پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے. صحافت اگر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو صحافت ہے، ورنہ پھر صحافت سے بہتر یہ کہ بندہ کوئی دکان کھولے. نسوات پریس کلب کی طرف سے بھی 3 دن کا جو ہے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور ہمارے نسوات پریس کلب کے تمام جو ایکٹیویٹیز ہے وہ معطل ہے. 3 دن جو ہے نا وہ سوگ میں ہم رہیں گے. اور انہوں نے ان کی جو خدمات ہے سوات کے لیے، سوات کے عوام، آپ ان کا جنازہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحافی سے اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں. وہ صحافی کسی کا دوست نہیں ہوتا، ہر کوئی ان کا مطلب دشمن ہوتا ہے کہ یار ان کے خلاف خبر اکثر ہوتی ہے. تو آپ ان کی جنازے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جس میں پشاور سے، اسلام آباد سے اور ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع سے صحافیوں اور عام سوشل جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی شریک تھے. اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. لوایقین کو ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اس بھائی کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو ہمیں دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.